हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है। आप सबको पादी नोबल सैमुअल और पास्टर महबूब अलाई साहब का सलाम पहुंचे। हम बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके साथ हैं और आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए आपके साथ हम रहेंगे जी सुबह 10 बजे तक। हम वेलकम कहना चाहते हैं आप सबको भी, और भाई साहब आपको भी बहुत बहुत वेलकम। बहुत खूबसूरत एज यूजुअल आपके जो थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। आप भी बड़े गॉड खूबसूरत ब्लेस आदमी यू। हैं। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। भाई साहब जी हमारे साथ हैं न्यूपोर्ट से, वेल्स से, और वेल्स जैसी बड़ी खूबसूरत जगह है और खूबसूरत लोग हैं जी वहाँ पे। हम खुदा उनका प्रेज शुक्र द अदा लॉर्ड, करते प्रेज द लॉर्ड। हैं। तो बहनों भाइयों, अगर आप इस प्रोग्राम को चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें, बरकत पाएं, यकीनन हर एक की इच्छा होती है कि सब लोग जो हैं वो जिंदगी पाएं, बरकत पाएं। तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम को जो है वो सॉरी, हाँ जी। तो हम वेलकम देखें जी। जो यूके वाले हैं वो थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन जो सऊदी अरेबिया से हमारे साथ सुलेमान अनिल जो हैं वो अभी हमारे साथ हैं। हमारे प्यारे भाई एल्डर स्वील्डिंग साहब, एल्डर यूनिस साहब पहुंच चुके हैं जी। ये तो ऐसे जैसे दरवाजे पे खड़े होते हैं कि जैसे दरवाजा खुलेगा तो अंदर जनाब। तो प्रेज द खुदा का लॉर्ड। शुक्र हो इनकी कमिटमेंट के लिए, इनके प्यार के लिए, और आप सबकी मोहब्बत के लिए। पैसे मैं आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। देखिए स्लॉ वाले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी प्यारी बहन श्रेया विंसन, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो वैसे कैसा लगता है आपको? आप तो हर रोज हमारे साथ होते हैं, और जब आप देखते हैं, मैंने कल बता रहा था कि जापान, अच्छा किसी ने मुझे बताया कि मैंने सर्वे रिपोर्ट भी देखी कि सबसे ज्यादा मिशनरी जो हैं वो जापान में पाए जाते हैं। हाउ सरप्राइज। और या अभी मैंने कल एनालिटिक जो शेयर कर रहा था तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा चैनल हमारा जो देखा जाता है वो जापान में देखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। मैं जब उस चीज को देख रहा था तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, मैं तो सोच रहा था शायद इंग्लैंड में या अमेरिका वगैरह में सबसे ज्यादा लोग देखते होंगे। आई एम रियली सरप्राइज कि टोक्यो में, जापान में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इस चैनल को देखते हैं। और खुदा का शुक्र इस बात के लिए। बाकी जगहों पे तो लोग, अभी मैं देख रहा था कि उसमें जो एक लिस्ट सी पूरी ऐसी कंट्री जहाँ पे हम कभी सोच भी नहीं सकते, वहां पर लोग बैठे हुए तो इस बात का हिस्सा होते हैं। तो आपको कैसा लगता है सुबह सवेरे जब आप टाइम निकालते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं? प्रेज द लॉर्ड जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए ये अगर आप सुबह उठ के दुआ नहीं करते, दुआ में नहीं बैठते, कलाम नहीं पढ़ते, तो ऐसा कि जैसे कुछ मिसिंग होता है। सारा दिन कोई इस तरह से गुजरता है जैसे कुछ मिसिंग है जिंदगी से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इट्स रियली रियली गुड। और स्पेशली हमारे व्यूअर्स जो जल्दी उठ जाते हैं, हमारे साथ जो है वो बैठ कर स्टडी भी करते हैं, दुआ में शरीक होते हैं, वर्शिप में शरीक होते हैं। वंडरफुल स्टाफ, गुड फीलिंग। मैं पिछले दिनों एक शादी में था नोटिंगम, तो वहां पर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मिले जिनसे काफी देर बाद जो मुलाकात हुई। रेडियो पे मतलब बातें होती रहती थी, कुछ टेलीविजन के हवाले से, मतलब लोगों के जो रिजर्वेशन थी कि जी कुछ चैनल जो है यहाँ पे होना चाहिए। और जब उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात कहने लगे भाई साहब आपने वो गैप जो है ना वो फिल कर दिया है कि हम सुबह सवेरे चलें, चाहे 1 घंटे के लिए होता है, लेकिन इतना अच्छा लगता है। कहते सुबह सवेरे हमको, कहते जी मैं किचन में लगाया होता है, कहते जी मैंने अपने बेडरूम में इसको शुरू, मतलब मोबाइल पे कोई मुश्किल नहीं है। तो वो कहते हैं जी हम उसको सुबह सुबह प्रोग्राम को देखते हैं और बड़ी बरकत पाते हैं। और खास तौर पर जो उन्होंने कहा जी आप जो गीत वगैरह प्ले करते हैं, और फिर आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लोगों ने इस बात को सराहा कि जी जितने भी लोग होते हैं उसमें कलाम पेश करते हैं, तो एक वैरायटी है, इट्स नॉट अ वन मैन शो। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो बहनों भाइयों, आप जरूर इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बांटिए, और जब आप जाते हैं यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां पर उसको सब्सक्राइब करें। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट नीड टू क्लिक दैट बटन सब्सक्रिप्शन का। और उससे क्या होगा कि हम आपको वीडियो जो है वो भेज सकते हैं, जैसे भी रिकॉर्डिंग एवरीडे नए प्रोग्राम होते हैं। और हम अभी मैं भाई सबसे ये बात कर रहा था कि इतना बिजी स्केड्यूल है कि भाई सब बहुत बिजी होते हैं अपने जॉब में भी, मिनिस्ट्री में भी, अपनी फैमिली के साथ। सो दिस सो मेनी थिंग्स। और कल भी मैं विजिटेशन के लिए गया हुआ था रेडिंग में। हमारी कलीसिया जो भाई साहब वो 30 माइल रेडियस में है, बल्कि मोर देन 30 माइल रेडियस। तो अभी कुछ लोग जो है वो मूव हो रहे हैं दूसरी जगहों पे, और मुझे जाना पड़ता है अभी तो जो। भाई साहब यूनिवर्सल कलीसिया बन गई है हाँ आपके, जी। तो व्यूअर्स बहुत दूर दूर तक बैठे हुए हैं, फैले हैं। बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे जो एल्डर साहब हैं, एल्डर का शान बेनेट, बड़ा खूबसूरत उन्होंने घर लिया और उन घर की ब्लेसिंग के लिए बुलाया हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, तो कांग्रेचुलेशन।
ہاں جی، خدا ان کو بڑی برکت ہے. تھینک یو سو مچ. تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے لیے اس کی تلاش میں ہیں اور موو ہو رہے ہیں یہاں سے، لیکن اسٹل دے آر ویری مچ اٹیچ ود دا چرچ، اور وہ کہتے نہیں جی آپ آئیں، اور جانا پڑتا ہے. ان کی محبت ہے، اور ریئلی ریئلی ہیپی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں، اور بڑی بڑی دور بیٹھے ہوئے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ خداوند کے کلام کی روشنی میں کرتے ہیں. اور میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں، جو بھی بیان بھائی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت مل چکے ہیں، اس پروگرام میں آ چکے ہیں. میں ان کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں. تو آئیے زبور 126 ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت، اس کو ہیکل کی زیارت کا زبور جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. یہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے یہودی، اور وہاں پر جب وہ واپس آئے تو پھر جب وہ ہیکل میں جایا کرتے تھے تو وہ خداوند کا شکر کرتے ہوئے خداوند کے لیے شکرگزاری کا گیت جو ہے وہ گایا کرتے تھے. تو یہ اس طریقے سے ہے. جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے. اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی. تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں. آئے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا. جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا. خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ایسا آپ پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیے گا. اور ہم دیکھیں خداوند کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ کام جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سب سے بڑا کام جو خداوند نے کیا ہے وہ ہماری نجات کا کام ہے. تو آئیے ہم خداوند کی شکرگزاری کریں اور بعد میں محبوب صاحب دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہوں گے. جلال سے برے زندہ جلالی آسمانی خدا، تیرا شکر، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں. آج کی اس صبح کو خداوند تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. آج کا گانا بجانا، پرستش کرنا، دعا کرنا خداوند تیرے سامنے خوشبو کی مانند پہنچے. جتنے بھی ویورز خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان پر خداوند تیرے پاک روح کی مہر چاہتے ہیں. جو بعد میں دیکھیں گے خداوند ان پر بھی خداوند تیرا فضل چاہتے ہیں. اور خداوند بخش دے کہ آج کا کلام خداوند بہت ساروں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. یسوع کے نام سے خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں. پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد ہم خداوند کے خادم سے خداوند کے منہ کی باتوں کو سنیں گے. تو میں نے جو لنک میں آپ کو ریڈنگ جو ہے اس کو شیئر کیا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب 12 سے ہم 16 آیات تک خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے. جو لکھا ہے صفحہ نمبر 57 پر ہے، پیج 57 اردو کی بائبل میں. لیوک چیپٹر 5 ورس 12. جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، آئے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا. اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا. اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے دائیں کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں. مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. خداوند کے زندہ، خوبصورت، معتبر، لاخطا پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکرگزاری کریں. خداوند کے بندہ کے لیے خداوند کے پاک روح کا تازہ مسا چاہے. خداوند تو مہان ہے، تو قدوس ہے، تو پاک ہے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے دکھوں میں، ہماری بیماریوں میں خداوند تو ہمیں سنبھالتا ہے. خداوند یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اے خداوند ان تمام مشکلات میں، تمام پریشانیوں میں خداوند تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. تو نے اپنے
زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ دیکھو میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر یسوع جی التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے خادم کے ساتھ ہوئیے، اور جو بھی شبد ان کے منہ سے نکلیں وہ آپ کے جلال کے لیے ہوں، آپ کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ بڑی برکت دیجیے، اپنے پاک روح سے معمور کیجیے۔ خداوند کے سندر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی بھائی صاحب، آپ خدا کا پاک کلام جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ آپ بانٹیے۔ جی بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک اور آج جو خداوند کا معجزہ ہے اس پر ہم بات کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویورز کا بھی شکر گزار ہوں جو بڑی باقاعدگی سے اٹھتے ہیں اور اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں۔ جو ہی ہم آن ہوتے ہیں، آج جیسا آپ نے دیکھا پائے صاحب، آپ نے سوئچ آن ہی کیا تو ایک دم سے لوگ ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو دس مین کے یہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات سے، جو کہ میں سمجھتا شاید میں ہی ایسا ہوں، لیکن اور لوگ بھی ہیں، اور جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہی لوگ جو ہیں جو انتظار کرتے ہیں یہ سیکھتے بھی ہیں، چونکہ جو ایک سیکوینس میں انسان سیکھتا ہے نا، تو اس کے اندر جو خدا کلام جو ہے وہ جاتا ہے، سرایت کرتا ہے اور وہ سیکھتا ہے۔ جو کبھی کبھی سیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ اس شخص کی مانتا ہے جس کی جڑ نہیں ہوتی، وہ فوراً بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسا بھائی صاحب نے بتایا کہ آپ نے نوٹ بک بھی بنایا کریں، لکھا کریں، اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے وہ بھی دیا کریں، اور اگر آپ کوئی سوال ہوتا ہے وہ بھی آپ ضرور بھیجا کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں اس کو شامل کیا جا سکے، آپ کے سوال کا جواب۔ اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایکچولی ایک نیا معجزہ۔ اس کو نیا معجزہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دوسرے معجزے جو ہیں یہ ان سے الگ ایک معجزہ ہے۔ اب دیکھا دوسرے معجزے دیکھے، جیسے کانا گلیل کا ہم نے معجزہ دیکھا، اور وہ معجزہ ہوا، لیکن اس میں کسی طرح کی قربانی کا ذکر نہیں ہے، کسی طرح کی بات کا ذکر نہیں ہے، نظریں گزراننے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ایک خاص سچویشن تھی جس سے ایکچولی بنی اسرائیل گزر رہے تھے، اور اسکالر جو ہیں اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، یہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ایکچولی اخبار کی کتاب میں 14 باب میں، 13-14 باب میں، تو یہ جو ایکچولی سائن دیے گئے ہیں اس ڈیزیز کے، وہ لیپرسی سے میچ نہیں ہوتے۔ What this mean کہ there was kind of actually fungal infection, some kind of things جو تھیں وہ اس طرح کی تھیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بڑا غور سے سننا کہ ایکچولی صرف لیپرسی اس خطے میں نہیں تھی، دوسری سکن ڈیزیز بھی تھی، اور یہی ایک وجہ تھی کہ بڑا کلیئرلی خداوند نے یہ بات سمجھائی کاہنوں کو کہ ان کو چیک کیسے کرنا ہے، کس طرح کی ڈیزیز ہے۔ اگر وہ ڈیزیز لیپرسی نہیں ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ طور پہ ان کو کلین ہی قرار دیا جاتا تھا، اور پھر وہ کمیونٹی میں رہتے تھے۔ اور بیسیکلی یہ بڑی دردناک سچویشن سے وہ گزر رہے تھے اس وقت میں، اور یہ دردناک سچویشن یہ تھی کہ اگر کسی شخص کو لیپرسی ہو جاتی، کوڑ کی بیماری ہو جاتی، تو وہ ایکچولی کمیونٹی سے کٹ جاتا تھا۔ اس کو اپنے، جیسے آج کل کے دور میں بولیں کہ اس کو چرچ سے نکال دیا جاتا تھا، کمیونٹی سے نکال دیا جاتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی تو اس کو کچھ ڈسٹنس پر رکھ کے اس سے بات کی جاتی، یہاں تک کہ اگر اس کے انگیز ہوا چل رہی ہوتی تو آئی تھنک مور دین 50 فٹ جو اس کو دور جو ہے اس سے رہا جاتا تھا۔ تو یعنی اس طرح کی ڈیزیزز تھی جو بنی اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی، جو سکن ڈیزیزز تھی، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بائبل مقدس میں آپ نے پڑھا ہوگا سلاطین کی کتاب میں، الیشا نبی کے پاس جب نمان کوڑی آتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے سرمن جو ہیں لوگوں نے کیے ہیں، بہت سارے خادم الدین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سرمن بھی دیا ہے، اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک جو جس کا ذکر ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک دور تھا، جو احبار کی کتاب جب لکھی گئی وہ ایک پرانا دور تھا، اس میں یہ ڈیزیز جو تھی یہ اپنے عروج پر تھی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ
ہم پینڈیمک سے گزرے ہیں، تو پینڈیمک سے گزرے ہیں تو آپ نے وہ پیک پیریڈ بھی دیکھا ہے جس میں ہر طرف موت ہی موت تھی. تو اس ڈیزیز کا ایک پیک دور تھا اس وقت، اور ہر طرف سے بیماری ہی بیماری تھی، پرابلم ہی پرابلم تھی، اور لوگوں کو سوسائٹی سے کٹ کر رہنا پڑتا تھا، بلکہ ان کو شہر سے باہر، کمیونٹی سے باہر نکال دیا جاتا تھا. ان کو اپنا منہ ڈھک کے، اور پھٹے پرانے کپڑے، جو یہ نشان تھا کہ ان کو کپڑے جو تھے وہ بھی پھٹے پہننے پڑتے تھے، منہ ڈھک کر چلنا پڑتا تھا. اور ایک اور بات یہ تھی کہ ان کو لیپرسی یعنی کوڑی کوڑی کر کے پکارنا پڑتا تھا کہ کوئی ان کے نزدیک سے نہ گزرے. اگر وہ کسی جگہ سے ان کو گزرنا ہوتا تھا تو وہ کوڑی کوڑی کر کے پکارتے تھے تاکہ کوئی ان کو چھو نہ لے، کوئی ان کے نزدیک نہ آ جائے، اور کوئی جو ہے اس کی ہوا کو بھی نہ چھو جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے وہ متی 8:2-4 میں بھی ہے، اور مرکز 1 باب کی 40-44 میں بھی پایا جاتا ہے. اور اس کا جو تفصیلی بیان ہے کہ یہ کس طرح کی ڈیزیز تھی، اس کی پرابلمز کیا تھی، اور وہ جو باتیں ہیں وہ احبار کی کتاب 13 اور 14 باب اگر آپ پڑھیں تو اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ہاللیلویہ. اور اس میں نوٹ کریں کہ یہ اس طرح کی کچھ ڈیزیزز تھیں کہ جو ان کے کپڑوں میں بھی اور چمڑے کی بنی ہوئی چیزوں میں بھی آ جاتی تھیں. اگر آپ پڑھیں گے اس کو احبار کی کتاب کو 13-14 باب کو، تو اس میں اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا. تو وہ کیوں ایسا؟ کیونکہ کپڑے جو تھے اس دور میں زیادہ چمڑے کے ہی بنے ہوتے تھے، اور چمڑے کی مشکیں ہوتی تھیں، اور ان پر بھی جتنی بھی چیزیں برتن بنائے جاتے تھے چمڑے کے، تو ان کو بھی یہ فنگل انفیکشن جو تھا وہ لگ جاتا تھا، اور ان کو بھی یہ تباہ و برباد کرتا تھا. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کے کپڑے اور چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں جو تھیں وہ بھی ناپاک ہو جاتی تھیں. اور وہ بھی اس سے ان کو پھر شریعت کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جلا دیا جاتا تھا. پہلے ان کو 7 دن تک الگ کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ اگر اس میں وہ ڈیزیز گرو ہوئی ہے، جو فنگل انفیکشن جو ہے وہ گرو ہوا ہے، تو اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا. اگر ان کو صاف کر کے رکھنے کے بعد اگر وہ ڈیکریز ہوا ہے، یعنی وہ بڑا نہیں ہے، تو پھر اور 7 دن ان کو رکھا جاتا، یعنی میک شور کیا جاتا تھا کہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ دوسرے کو نہ لگے. تو یہ پشیمانی تھی، یہ بڑی ایک پرابلم سے وہ گزر رہے تھے. لیکن جب معجزے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو ان کے بس میں نہیں تھی، اور وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے. اور یسوع مسیح نے یہی اس کو کہا کہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کیا کر کے کاہن کو دکھا، اور جو نظریں موسیٰ نے مقرر کی ہیں، یعنی شریعت کے مطابق جو کچھ بنتا ہے وہ نظریں گزران. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں 14 باب کی اگر دیکھیں 4-7 آیت میں، تو اس میں ہم نے جو ہے وہ اس کا طریقہ کار دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایسے شخص کو ایکچولی ناپاک یا پاک ڈکلیئر کیا جاتا تھا، کس طرح سے اس کا جو نظریں تھی وہ کس طرح سے گزرانی جاتی تھی، کیا اس کا طریقہ کار تھا. احبار 14 باب 4-7 میں دیکھیں تو اس میں جو اردو چونکہ تھوڑی میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ چونکہ اولڈ سٹائل اردو ہے، کیونکہ ہماری اردو بائبل جو ہے جیسے انگلش بائبل جو ہر 5-10 سال کے بعد اپ ڈیٹ ہوتی ہے تاکہ ماڈرن انگلش جو ہے اس میں شامل کی جائے، اس طرح کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اردو بائبل جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں، تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا اس کو. لیکن میں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ سمجھ میں آ سکے. پہلی بات احبار کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ نظریں کیا تھیں، وہ یہ تھیں کہ کیا کرنا کہ ٹیک ٹو ایکچولی کلین برڈ. پہلی بات یہ تھی کہ کاہن کیا کرتا تھا کہ اگر کوئی کلین ہو گیا ہے، اگر اپنے آپ سے، کیونکہ وہ لگ رہتے تھے باہر شہر سے لگ چلے جاتے تھے، اگر وہ فیل کرتا ہے کہ اس کا جو امیون سسٹم ہے اس نے فائٹ کیا ہے ڈیزیز کو، اب وہ کلین ہے، اس کی اسکن جو ہے کلین ہو چکی ہے، تو وہ آتے تھے. اور وہی رسم تھی، جو ٹریڈیشن تھا وہی چلا آ رہا تھا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ آپ جا کر کاہن کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو ڈکلیئر کریں کہ آپ کلین ہیں، تاکہ آپ سوسائٹی میں یا چرچ میں یا ہیکل میں آ سکیں اور آپ جو ہے اپنی فیملی میں آ سکیں. لیکن اس کا بھی طریقہ کار تھا. تو یہ طریقہ، پہلی بات یہ تھی کہ
تو دو برڈ لینے تھے جو کلین برڈ ہوں. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک مٹی کا بنا ہوا برتن بھی جو ہے وہ لینا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے فریش واٹر جو ہے اس کو جو چلتا ہوا پانی ہے اس کے اوپر اس کو لے کے جانا تھا. اب کاہن جو تھا وہ کرتا کیا تھا کہ دو برڈ لیتا تھا, ایک کو جو مٹی کا برتن لیتا تھا اس میں ذبح کرتا تھا, اور اس میں اس کا جو ذبح کرنے کا طریقہ تھا وہ چلتے ہوئے پانی کے اوپر کرنا تھا. That was the rituals, that was the traditions, that was the thing God has actually given to the priest. تو اس کو یہ عمل جو تھا وہ کرنا پڑتا تھا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک برڈ کو ذبح کیا جاتا تھا, اس کا بلڈ لیا جاتا تھا برتن میں, اور اس کے بعد جو زندہ برڈ ہوتا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ دیودار کی لکڑی بھی لی جاتی تھی اور زوفہ لیا جاتا تھا. اور جو زندہ برڈ ہوتا تھا اس کو کیا کیا جاتا تھا, اور وہ جو لکڑی تھی اور جو زوفہ تھا اس کو سارے کو اس خون میں ڈپ کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جو زندہ تھا اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا تھا. اوکے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ زوفے کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اس کو اس جو کلین شخص جو ہے اس کی باڈی کو چیک کر کے اس کے بعد پھر اس کو یہ ریچول تھی کہ اس کے اوپر جو بلڈ تھا اس برڈ کا, کلین برڈ کا, اس کو سپرنکل کیا جاتا تھا, اس کو چھڑکا جاتا تھا. اور اس طرح سے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں غوطہ دینا, جنہیں ڈبونا ایک ہی بات ہے, وہ اس میں جو چیزیں تھیں اس میں بلڈ میں ڈبوئی جاتی تھی, اس کے بعد اس کو سپرنکل کیا جاتا تھا. اس طرح سے پھر جو شخص ہے اس کو پاک کر لیا جاتا تھا سپرنکلنگ کرنے سے. ہاللیلویا. اور جب اس کے اوپر جو بلڈ ہے وہ چھڑکا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ کاہن جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرے, یعنی پروناؤنس کرے کہ دیٹ پرسن از کلین. Then that person actually declare as a clean person. اور یہ ریچول تھی, یہ ٹریڈیشن تھا, یہ نظر تھی جو کہن نے گزرانی تھی. اور میرا اپنی ذاتی رائے یہی ہے, یا میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے کہ بہت بڑا مسئلہ تھا, اور جس کے لیے ایک برڈ کی قربانی جو ہے وہ گزرانی جاتی تھی. برڈ قربان کیا جاتا تھا, وہ بھی کلین برڈ جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا, نظر کیا جاتا تھا, اور ایک برڈ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن تھی, ذرا غور سے دیکھنا, چونکہ جو ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ کس طرح سے اپنا وے بناتا ہے. ایمانداروں کو یہ بات سیکھنی ہے کہ یسوع کے پاس آنے کے لیے کس طرح وے جو ہے وہ تیار کرنا, کس طرح بنانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی تھی, آپ پڑھ کے دیکھ لیں بار 13-14 میں, اس کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا, وہ چھپ کر رہتا تھا, وہ کوڑی کوڑی پکارتا تھا, اور وہ لوگوں کے ہجوم میں نہیں آ سکتا تھا, کسی کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا. لیکن یہ کوڑی جو ہے جب یسوع مسیح جو ہے وہ ایک شہر میں تھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا, یعنی اس میں کوئی تھوڑا کوڑ نہیں تھا. He was fully covered with the leprosy disease. وہ فلی بھرا ہوا تھا. ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا یسوع کے سامنے, اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ آئے خداوند. دیکھیں ایک ایماندار جو ہے اس کو یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کون ہے. اگر یہ شخص یسوع کو نہیں پہچانتا کہ وہ خداوند ہے تو یہ شفا نہیں پا سکتا تھا. ہر شخص کو یسوع کو پہچاننا ہے. دیکھیں جب معجزات یسوع مسیح کرتا تھا, سائن ونڈرز جو تھے وہ ہو رہے تھے اس کے دور میں, تو what was the purpose for that? ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یسوع مسیح معجزے کیوں کرتا تھا؟ معجزہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی اس بات کو پروو کیا جائے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند ہے, وہی خدا ہے, وہی ہمارا بچانے والا, وہی نجات دینے والا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک سپریم بینگ کے طور پر ظاہر کرتا ہے. اگر اب مرکز کی انجیل میں چلیں تو اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. دیکھیں لکھا ہے کہ جب اور صبح ہی
یہ پہلے باب کی 35ویں آیت سے لگا میں پڑھنے. اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی. اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے. اور جب وہ ملا تو اس نے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، یعنی وہاں بھی معجزے دکھاؤں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں. اس لیے نکلا ہوں کہ میں منادی کروں، اس لیے نکلا ہوں کہ میں پروو کروں، میں اسی لیے نکلا ہوں کہ میں لوگوں کو شفا دوں. جب آگے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں 40ویں آیت میں، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی. وہی حوالہ ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس پر ترس آتا ہے، اور ترس کھا کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوا. اور یہی ایک مسئلہ تھا کہ کوڑی کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا. آپ اس کو شفا نہیں دے سکتے تھے، وہ اپنے آپ شفا پاتے تھے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ اسی لیے نکلا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ سپریم بینگ ہے، وہ ثابت کرے کہ وہ خداوند ہے، وہ ثابت کرے کہ وہ معجزات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل میں اس طرح کے معجزے جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے. موسیٰ کے ساتھ خداوند نے معجزہ کیا جب اس کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنی چھاتی کے اندر ڈال، اور جب اس نے کپڑے سے ڈھانک لیا چھاتی کے اندر اور باہر نکالا تو وہ کوڑ سے بھرا ہوا تھا. پھر اس نے بولا کہ اندر ڈال، تو پھر وہ شفا پا چکا تھا. تو خدا ثابت کرتا ہے. کوڑ سے شفا دینا جو ہے یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں تھا. مردے کو زندہ کرنا بھی مذاق نہیں تھا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہے بائبل مقدس میں انڈرسٹینڈ کرنا. پہلی بات جو کوڑ سے شفا ہے یہ بڑی اہم ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا پروو کرتا ہے کہ میں خدا ہوں. جب موسیٰ کے اوپر موسیٰ نے کہا کہ وہ شک کریں گے کہ مجھے تو خدا نے بھیجا ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے یہ سائن دیا کہ دیکھ مجھے کوڑ پر بھی عبور حاصل، میں اس سے بھی شفا دے سکتا ہوں، میں خدا ہوں. پروو کیا. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں مردے کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ مردے جو ہیں وہ خدا ہی زندہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ کسی نے دعویٰ کیا خدا کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. اور تیسری بات جو یہودیوں میں جو پرابلم تھی، گنگی، بہری اور اندھی روح کو نکالنا، یہ تین باتیں جو تھی یہ بڑی اہم ہیں بائبل مقدس میں. اندھی اور بہری گنگی روح کو نکالنا، جو کہ وہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، وہ بالکل ڈم سی ہوتی ہے بت کی طرح، اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کسی نے میرے سے سوال کیا، میں دعا میں تھا تو ان کے لیے دعا کر رہا تھا. ہمارا ایک پرے گروپ ہے جو شام کو ہم دعا کرتے ہیں، اس میں تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب آپ بار بار جو ہے یہ فائر آف دا ہولی اسپرٹ کیوں کہتے ہیں، کہ فائر خداوند فائر بھیج، خداوند فائر کو کیوں مانگتے ہیں، آگ کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ فائر کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو گنگی، بہری اور اندھی روح ہوتی ہے وہ کسی طرح سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کیا جا سکتا. جب خدا جو ہے وہ فائر بھیجتا ہے، جب خدا کے روح کی آگ آتی ہے تو وہ اس سے بھاگ جاتی ہے. ہاللیلویہ. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن سیکھنے کی ہوتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح نے اس کو چھوا اور ثابت کیا کہ میں کون ہوں، میں خدا ہوں، اور اس لیے اس نے اس کو خداوند کہا. ہاللیلویہ. کہ وہ جانتا تھا کہ یہی مجھے چھوئے گا، یہی مجھے شفا دے گا. تو پہلی بات ایماندار کے لیے یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کے طور پر قبول کرے. There's so many believers out there. وہ ابھی تک جو ہے اپنی زندگی میں شک کی روح کو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ٹرینٹی کو نہ سمجھتے ہوئے اس پر بحث کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، ان باتوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے باہر نکلیں، اس کوڑی کی طرح پہچانیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے. وہ اس کو چھوئے گا تو شفا مل جائے گی. ہاللیلویہ. کیونکہ وہ شفا دے سکتا ہے، وہ شفا کا منبع ہے. ہاللیلویہ. اور جب اس کو چھوا تو وہ فور جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح اسی لیے دنیا میں آیا کہ وہ ثابت کرے کہ ہی از گاڈ. ہاللیلویہ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا، تیری نہیں بلکہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہاللیلویہ.
اور یہی بات جو ہے یہ کوڑی نے اس کے سامنے رکھی کہ اگر خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، اگر تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے۔ لیکن خدا تو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ شفا پائیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس ہیں، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور فوراً جو ہے وہ کوڑ جو ہے اس کا جاتا رہا، اور وہ جا کر اس کو بولا گیا کہ جا کر کہن کو دکھا، لیکن وہ کہن کو نہیں دکھا سکا، لیکن اس نے جا کے مشہور کی اس بات کو اور لوگوں میں اس کا چرچا کیا۔ ہاللیلویہ۔ جب شفا ملتی ہے تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمبولکلی ہے کیا، بیسیکلی جو ریچول کی ہم بات کر رہے تھے کہ 2 برڈ لیے گئے، یہ نظریں جو تھی خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ جا کر گزران جو موسیٰ کی شریعت میں لکھی ہیں، جو مقرر کی گئی ہیں، اور یہ بالکل تصویر پیش کرتی ہیں یسوع مسیح کی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی جو ہے یہ تصویر پیش کرتی ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہیں یہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ اس پر آلریڈی بھائی صاحب اس کو بیان کر چکے ہیں بہت دفعہ اسی چینل سے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ جو 2 برڈ تھے یہ ایکچولی دی سمبولک آف جیسس۔ ہاں دیکھیں، جو ایکچولی جو ڈیڈ برڈ تھا جس کی قربانی دی گئی، دیٹ واز جیسس آن دا کراس۔ اس کو اس طرح لیں، جیسس جو ہے he was on the cross, he died on the cross, he provided the atonement on the cross against our diseases and sicknesses and for the old life. کیونکہ جو لیپرسی ہے یہ بائبل میں اس کو ایکچولی اس the symbolic of sin as well، یہ گناہ کی جو ہے وہ بھی نشانی ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے جو برڈ جس کو ذبح کیا گیا تھا، اور وہ سمبولک ہے اٹونمنٹ، بیسیکلی جیسس آن دا کراس۔ ہاللیلویہ۔ the one bird on the cross who died for the leprosy to cleanse, to declare you۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں بہت دفعہ ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں راست باز جو ہے ڈکلیئر کیا ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ جیسس نیور ایکچولی میڈ یو رائٹس۔ بائبل میں کسی جگہ پر نہیں لکھا، چونکہ بعض جو ایسے چرچز ہیں جو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آپ کو ایکچولی راست باز بنایا ہے۔ We are not actually righteous, we've been declared as righteous۔ پوری بائبل میں کہیں سے مجھے دکھا دے کہیں لکھا ہو کہ اس نے ہمیں راست باز بنایا، بلکہ ہمیں ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ We are still sinner and Jesus died on the cross for our sin۔ Hallelujah۔ And he declared us as the righteous۔ تو خدا نے ہمیں ڈکلیئر کر دیا ہوا، ان نے ہمیں کلینز کر دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا فدیہ دیتا ہے، اور ہمارے تمام بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس کے کوڑوں سے، اس کے مار کھانے سے، اس کے لہو بہائے جانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ the other bird actually flying in the air، اس کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اڑ جائے، جو زندہ برڈ تھا، اور that is the one of the cross، the one on the cross and the one of the cross، resurrection۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے وہ آسمان پر ہے، اور اس کے خون سے ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، اور اس کے خون سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ریولیشن 21:27 میں لکھا ہے کہ unclean جو ہے they cannot enter the new Jerusalem۔ unclean جو لوگ ہوں گے وہ ایکچولی نئے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن یسوع مسیح نے یہ ممکن کیا ہے۔ آپ کی لیپرسی کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ کے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ کسی طرح کی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہوں جو آپ کو انکلین کرتی ہے، کہ بائبل میں اور بھی انکلین جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، جس کو بائبل میں دھات کہا گیا ہے، جس میں یہ مردوں کو زیادہ بیماری ہوتی ہے، عورتوں کو بھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو انکلین کرتی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے، اس کی صلیب سے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے نجات
حاصل کر لی ہے. ہاللیلویا. اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں غلامی سے آزادی دے دی ہے اور ہم نے اس کوڑ سے اور اس بیماری سے شفا پائی ہے. ہاللیلویا. اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 17 میں چلتے ہیں 11 سے 19 میں ہم دیکھیں تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں خداوند نے 10 کوڑیوں کو شفا دی اور ایک واپس آتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے. میرے عزت ہے سو مینی پیپل وین دے پریئر، پاسٹر جی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور خادم الدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں لیکن کبھی وہ خدا کے پاس واپس نہیں آتے، جیسے پھر غائب ہو جاتے ہیں. شفا پا لیتے ہیں، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمیں اپنے کردار پر جو ہے وہ نظر کرنی ہے. ملتا کیوں نہیں، شفا کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ہم مانگتے ہیں لیکن بری نیت سے مانگتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ یہ کوڑی ہے جو کٹا ہوا ہے، جو کمیونٹی سے کٹا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو جو ہے وہ کلین کر دیا اور اس کو شفا دے دی. اب وہ جو ہے وہ اس کا بیٹا بن چکا ہے. ہاللیلویا. اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں. چیلنج ہمارے لیے یہ ہے آج کا کہ کیا میں اپنی زندگی میں اس ایک کوڑی کی مانند ہوں جو واپس آتا ہے خدا کا شکر کرنے کے لیے، یا ان 9 کی مانند ہوں جو غائب ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر ورک کرنا ہے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے سامنے اس کی شکر گزاری پیش کریں. جس طرح اس شخص کو کہا گیا کہ نظریں گزران، لیکن آج کل کے دور میں ہم نظریں تو نہیں گزرانتے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ایک برڈ کے طور پر، جو ایک قربانی کے طور پر جو ہے وہ میرے لیے اس نے مجھے کلینز کیا ہے، قربان ہو کر کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو آج موقع ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں اور اس کا شکر بجا لائیں، اس کی تعریف کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے، کیونکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس معجزے کو پیش کیا. میں شکر گزار ہوں اپنے نئے دوستوں کا جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جناب ایبٹ داس صاحب کا جو کہ ایسٹ لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں. بابر غلام صاحب آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں. ایاز گل جو کہ ملیشیا میں ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں جو سیلم سیکرز ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں، آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ہمارے ساتھ ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ موجود ہیں جو کل خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹنے کو ہیں، کیونکہ ان کی ہالیڈیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور واپس وہ آ رہے ہیں کل سے ہمارے پروگرام میں. تو عامر سمتھ ہمارے ساتھ ہیں. عامر پلیز ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں، کیونکہ یہ جو نئے دوست ہمیں جوائن کریں. دیکھیے اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں، پیار کو، محبت کو بڑھائیں. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نہیں جانتے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں. ہم اپنی پیاری بہن سمن سنگھ کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، جنہیں ہم سب پیار سے دیدی کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ابھی باقاعدگی کے ساتھ شفقت کوکر صاحب جی ریڈنگ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پیارے بیٹے. ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اسٹیلا کے لیے اور شفقت کے لیے. تو یہ جو نئے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک بات جو میں آج پروگرام میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک پریئر لائن جو ہے اس کو آپ کے لیے شروع کرنے والے ہیں. اور پروگرام کے دوران کیونکہ ہم آپ کی کالز نہیں لے پاتے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، پاک کلام کو بھی ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، تو ایسا ہوگا کہ کچھ ہمارے پریئر واریر جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے والنٹیئرلی اپنے نام دیے ہیں. تو وہ لائن جو ہے ان کے نمبر جو ہے وہ ہم اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ڈیورنگ دا پروگرام اگر آپ کی کوئی سمسیا ہوتی ہے، انسپوکن پریئر ریکویسٹ ہوتی ہیں، بیکاز کانفیڈینشیلٹی از اے ویری ویری امپورٹنٹ میٹر، تو آپ اس فون پہ آپ کال کر سکیں گے. اور پروگرام کے بعد بھی وہ لوگ موجود ہوں گے، آپ دعا کے لیے ان سے کہہ سکیں گے. اور ہمارے جو پریئر واریر ہوں گے، پریئر انٹرسیسر جو ہوں گے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اور یہ ایک سلسلہ رہے گا. تو وہ لوگ جو کہ اس سارے سلسلے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، پریئر واریر بننا چاہتے ہیں، پریئر انٹرسیسر بننا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں. ہم آپ کو باقاعدہ طور پر وہ نمبر جو ہے وہ مہیا کریں گے. سم جو ہے وہ کارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. آپ اپنا فون جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. تو وہ آپ صرف اس بات کے لیے رکھیں، پریئر کے لیے. اور یہ ایک سلسلہ جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں،
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ بہت ضرورت ہے دعا کی. اور یہ 24/7 جو پریئر لائنز ہوں گی یہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی, تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اگر آپ اس سارے سلسلے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں. دوسری بات جو کل میں نے شیئر کی تھی, کل میں نے اسپیشلی ایک سیشن جو رکھا جو فلڈ جو ہے پاکستان میں آیا ہوا ہے, اور وہاں پر اب لوگوں کی جو صورتحال ہوئی ہے کہ بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں, بچے اسکول نہیں جا پا رہے, لوگ کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, روڈ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ ضرورت ہے ریہیبلیٹیشن کی. یہ مت سوچیں کہ پانی کو آیا اور چلا گیا اور بس ختم ہوگی بات, لیکن پانی اپنے ساتھ لوگوں کی خوشیاں لے گیا, لوگوں کے کاروبار لے گیا, لوگوں کے ساتھی جو ہے وہ بچھڑ گئے ہیں, ان کے رشتے دار بچھڑ گئے ہیں. تو پلیز آپ اس بات میں ہمارا ساتھ دیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ چیز جو کہ امیجیٹلی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کپڑے ہیں, جوتیاں ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اگر اور بھی کچھ آپ بھیجنا چاہتے ہیں جیسے صابن ہے اور چیزیں ہیں جو کہ آپ بھیج سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم یوز نہیں کرتے, کپڑے ہیں بڑے ہمارے پاس جو, لیکن ایسے کپڑے بھیجیں جو کہ وہ سردیوں میں یوز کر سکے. ابھی سردی آنے والی ہے, اور جو لوگ میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس جیکٹس ہیں, جمپرز ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, کمبل ہیں, اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور ان کو اکٹھا کریں اور آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا نمبر ہے 00447718992824. تو باقی رہی بات جو فنڈز کی اکٹھا کرنے کی, جو بھی آپ کے من میں آتا ہے آپ کر سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری جو چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, آپ اس کا حصہ بنیں اور اپنے گفٹ جو ہے وہ ضرور ان کو بھیجیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے, کیونکہ میرے جو پورا جو مہینہ ہے وہ بالکل بیزی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ میں چاہے 10 دن کے لیے جاؤں تو میں وہاں پر ضرور جاؤں. لیکن اگر میں نہیں بھی جا پاتا کیونکہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اتنے پیسے جو ہیں وہاں پر 10 دن کے لیے خرچ کیے جائیں, اٹ کاسٹ می نیئرلی 2000 پاؤنڈ اگر وہاں پہ وزٹ کیا جاتا ہے, ٹریول ایکسپینسز ہیں, باقی چیزیں ہیں. تو وہ میں اس کو دعا میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے بھی خدا کی مرضی ہوگی اگر ہم یہاں سے اس کو کر سکیں. وہاں پہ بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ کل ہمارے ساتھ تھے, ریورنڈ اینڈریو انجیلی, اور بھی دوست ہیں کراچی میں ہیں, راولپنڈی میں ہیں, جو کہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, پشاور کے ایریا میں ہیں. تو آپ اس اچھے کام میں ضرور اپنا یوگدان دیں, ساتھ دیں, اپنے جو گفٹ ہیں وہ دیں, تو خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. تو آئیے ہم ان تمام باتوں کو خدا کے سامنے رکھیں, اس ساری پریئر لائن کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو, ریہیبلیٹیشن کے کام کو ہم خدا کے سامنے رکھیں. تو میں درخواست کروں گا کہ پادری صاحب آپ اس سارے کام کے لیے, جو اس وقت ملیشیا میں لوگ ہیں, تھائی لینڈ میں ہیں, دے آر اسٹرگلنگ ان دیئر لائف بیکاز وہاں پہ ان کو ابھی تک اسٹیٹس نہیں ملا. جب میں تھائی لینڈ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, اور بڑی مشکل تھی, اور کام لینگویج کی ایشو ہے, کام نہیں ملتا, جب باہر جاتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے بڑی بری حالت ہے وہاں پہ. اور ملیشیا میں بھی یہی ہے کہ بیچارے مطلب چھپ چھپا کے کام جو کر رہے ہیں, اینڈ دس از اے کوسچن آف سروائیول. سو وقت جو ہے بڑا خطرناک چل رہا ہے, ابھی جو حالات پاکستان میں ہیں آپ کے سامنے ہیں, پلیز آپ ان سب باتوں کے لیے دعا کریں. تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور بھائی صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. جی بھائی صاحب دعا کیجیے. ہاللیلویا, پریز جیسس. آئیے ہم دعا مانگیں ان تمام لوگوں کا جن کا ذکر بھائی صاحب نے کیا, ان سب کو خدا ان کی حضوری میں رکھیں گے, اس کے پاک مذبح پر لاتے ہیں. ہاللیلویا. چلالی خدا ان تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ہم تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں. اس وقت اے خداوند ہم ان تمام بہنوں بھائیوں کو جو کہ خداوند مختلف ممالک میں خداوند اٹکے ہوئے ہیں, جن کو لینگویج کا مسئلہ ہے, کام کا مسئلہ ہے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ اچھے فیوچر کے لیے نکلے ہیں, میں یسوع کے نام میں خداوند ان سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, کیونکہ خداوند تو جانتا ہے کہ ہر بات کا ایک وقت ہے. خداوند یہ تو ہی نے فرمایا ہے, جو زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر سرفرازی پائیں گے. یسوع کے نام میں خداوند ان کو سب کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, ان کا فیوچر تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور خداوند چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ابلیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے تو یسوع کے نام میں جاتی رہے, تاکہ ان کے پیپر جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں, ان کے پیپر جو ہیں مکمل کمپلیٹ ہو جائیں, تاکہ وہ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکیں. میں یسوع کے نام میں خداوند التجا کرتا ہوں
ہوں اور خداوند چاہتا ہوں کہ خداوند جتنے بھی لوگ خداوند متاثر ہوئے ہیں کراچی میں، پنجاب میں یا دوسرے بلوچستان میں یا دوسرے حصوں میں یسوع کے نام میں خداوند تمام کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، تیرے پاک مذبح پر لاتا ہوں۔ خداوند بخش دے اور اپنے لوگوں کے خداوند دلوں کو کھول دے، تاکہ خداوند دل کھول کر خدا عطیات جو ہے وہ بھیجیں، تاکہ خداوند ان کی جو ہے وہ مدد ہو سکے۔ چلالی خداوند وہ بالکل کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، جن کے پاس نہ تو مچھردانی ہے، نہ تو ٹینٹ ہے، کوئی چیز ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن خداوند تو مہیا کرنے والا خدا ہے۔ خداوند تو نے ان کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے تو مہیا بھی کرے گا۔ اے خداوند جتنی بھی NGOs وہاں پر کام کر رہی ہیں ان تمام ورکرز کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ جالی خداوند ان کی راہوں کو ہموار کر، تاکہ اس پر وہ چلتے ہوئے ان لوگوں تک جو ہیلپ لیس ہیں ان تک وہ پہنچ سکیں، خداوند ان کی مدد کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اور موسم کو بھی خداوند تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، چونکہ ویدر آج پھر وہاں پر بگڑا ہوا ہے، میں یسوع کے نام میں خداوند اس کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ خداوند تو ہی ویدر کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو ہی پانی کو ڈانٹتا اور باندھتا ہے، خداوند تو ہی ایسا کرنے میں قادر مطلق خدا ہے۔ جس طرح خدا نے پہلے بھی تو نے پانی اور ہوا کو ڈانٹا، آج خداوند اسی معجزے کی توقع چاہتے ہیں، کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند تو معجزات کا خدا ہے، ہوا اور پانی کو باندھ دے تاکہ خداوند لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور جتنے بھی لوگ خداوند وہاں پہنچ رہے ہیں ان کو جتنے بھی رستے میں دشواریاں ان کو خداوند دور کر، مدد کرنا، رہنمائی کرنا۔ بھائی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، ان سب کو خداوند کے لہو میں چھپاتا ہوں، تاکہ خداوند یہ دل کھول کر خداوند وہاں مدد کر سکیں، پہنچ سکیں اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یسوع المسیح کے نام سے خداوند یہ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، آسمان پر تیرا نام پاک ہو، پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین زمین پر۔ کو ہمارے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے بلکہ برائی سے بچاؤ، کے کیونکہ بعد بادشاہ ہمیشہ تک۔ ہے۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سنڈے پادری محبوب صاحب ہمارے ساتھ خدا کا پاک کلام بانٹیں گے 2 بجے ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں۔ آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ایسٹرن TW50DR، اور صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے، 2 بجے اردو ہندی میں۔ تو آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں، ضرور آئیں اور پادری محبوب اللہ صاحب سے آپ خدا کا پاک کلام سنیں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کل پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب جیسے کہ فرائیڈے کو خدا کا پاک کلام پیش کیا کرتے ہیں، تو ہی از کمنگ بیک ٹو اور شو، تو کل آپ ان سے جو معجزہ ہے اس کے بارے میں آپ سنیے گا۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کا مددگار ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ بھائی صاحب تھینک یو، خداوند آپ کے ساتھ۔ God bless you. God bless you.